अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाक बिजनेस टीवी के साथ आपकी होस्ट शमाइला आरिफ एक बार फिर हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो हैं माशाल्लाह से पोलानी फाउंडेशन के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और माशाल्लाह से अभी वो पोलानी ट्रैवल्स के चेयरमैन हैं। इसके अलावा मेमन खिदमत फोरम के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। आइए चलते हैं उनके जानिब और उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इस ट्रैवल एजेंसी की इब्तिदा आपने कब की थी? इस ट्रैवल एजेंसी की इब्तिदा 23 नवंबर 1973। माशाल्लाह। 6x8 का ऑफिस था। अच्छा। 100 रुपया कैपिटल था। कुर्सियाँ टेबल मांग के लाया था। अच्छा। और सफाई भी खुद करता था, मालिक भी खुद था। सुभान अल्लाह। और आज आप परवरदिगार ने आपको क्या आला मुकाम से नवाजा है। ये अल्लाह ताला का करम, माँ बाप की दुआएं, कुछ मोहसिनों के एहसान हैं। बेशक। ये उनकी वजह से, मेरी कोई काबिलियत नहीं। बेशक बेशक। सर, हमारे नाज़रीन को ये भी ज़रूर बताइएगा कि अपनी कामयाबी के बारे में, कि आपने ये जो अपनी ट्रैवल एजेंसी को लेके चला है, इसकी जर्नी हमारे नाज़रीन से थोड़ी सी शेयर कीजिएगा। जर्नी शेयर क्या करनी होती, जर्नी क्या, आदमी को हार्ड वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल। एक हार्ड वर्क है, दूसरा ऑनेस्टी के साथ काम करना है। बेशक। हमारा आने का टाइम होता था, जाने का टाइम कभी नहीं होता था। ये अल्लाह ताला का करम, माँ बाप की दुआएं और कुछ मोहसिनों के एहसानात, उसकी वजह से पोलैंड ट्रैवल बहुत आगे बढ़ी। मेरे वालिद साहब सोशल फील्ड के आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। बेशक। यानी उन्होंने 70 साल सोशल फील्ड में निकाले। अच्छा, माशाल्लाह। 70 साल यानी कि 70 years ऑफ द लाइफ आउट ऑफ 90। अच्छा, माशाल्लाह। सही सही। तो ये उनकी दुआएं हैं। जहाँ जो भी आदमी जो भी काम शुरू करेगा, ईमानदारी से करेगा, मेहनत से करेगा, उसमें बरकत होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेशक। आप देखें यहाँ एक पुराने आप जब शुरू से देखी होगी, कोई हलीम वाला है तो आज बहुत बड़ी दुकान लेके बैठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चने आलू छोले वाले वो बहुत बड़े हो गए, बन कबाब वाले वो बड़े हो गए। वो मेहनत और ईमानदारी काम आती है हर काम में। बिल्कुल बिल्कुल। ये भूल जाए कि आप ऐसे आदमी को बड़ा बनता नहीं है। झूठ बोलने से कभी आदमी बनता आगे नहीं बढ़ता है। और झूठ बोलने के ऊपर खुसूसी तौर पर अल्लाह के रसूल की एक हदीस से बड़ी, किसी साहबा ने पूछा कि मुसलमान क्या कर सकता है? बोला सारे बुरे काम कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल। इसलिए कुरान में भी लिखा हुआ है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आप पढ़ती हैं कुरान शरीफ माशाअल्लाह। तो अल्लाह की लानत भी है झूठ बोलने वालों के ऊपर। झूठ बोलोगे कभी बरकत नहीं होगी, कभी तरक्की नहीं होगी। ये सब चीज़ों से बचना होता है जब इंसान आगे बढ़ता है। बिल्कुल। हमारे ऊपर अल्लाह का करम हुआ, बेशक। वरना हम तो मालूम है कि उस ज़माने में कितने झूठ बोल रहे होंगे, कितने नहीं बोल रहे होंगे, जब तक पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। ये इंसान इस तरह आगे बढ़ता रहता है फील्ड में। जब अल्लाह पाक हिदायत दे दें। अल्लाह पाक हिदायत उससे हमेशा मांगा करो। बेशक। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहा करो। ये सब चीज़ें ऐसी है कि आपको बुरे रास्ते से बचते रहोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी तरक्की का सफ़र है। 50 साल हो गए इस ट्रैवल ट्रेड में। 50वें साल में मैं बैठा हुआ हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है, 6x8 की दुकान, अब 6,500 स्क्वायर फीट ये है। ऊपर एक फ्लैट अलग रखा हुआ है फ्यूचर के लिए कि ज़रूरत पड़े तो ऊपर भी ऑफिस बना लें, इंशाल्लाह। या कोई दूसरा बिजनेस आए तो वो खोल लें। बच्चे पोते हैं, एक बेटा है, बाकी 3 पोते हैं। माशाल्लाह। तो वो आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। हमने तो अपनी ज़िंदगी तो गुजार ली पूरी, अब क्या रह गया। आपने तो पौधा लगा दिया था, अब वो दरख्त बन हमारे गया। वालिद ने लगाया था, हमने फैज़ उठाया, हमने लगाया, हमारे बच्चे फैज़ उठाएंगे। जो ईमानदारी से काम करेगा उसमें फैज़ में बढ़ता रहेगा फैज़ अल्लाह ताला का। अच्छा याया सर, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि कोरोना की वजह से कुछ सालों में टूरिज़्म कंपनी है, ट्रैवल एजेंसीज है, वो काफ़ी क्राइसिस में आ गई थी। तो उस सूरत हाल को आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? क्राइसिस में नहीं आ गई थी,
بے شمار لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تھا. آدھے سے زیادہ کمپنیاں بند ہو گئی. اچھا. بند ہو گئی. بالکل. جو کمپنیاں کھلی تھی جو عمرے کے نام پہ عمرے کا کام کرتے تھے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے تھے, حج کا کام کرتے تھے, جی جی. وہ ساری کمپنیاں بند ہو گئی. اچھا. اور کتنی کمپنیوں نے اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر لیا, اور ویسے بزنس بھی کم ہو گیا. کورونا میں ایویشن, ایئر لائنیں, ہوٹلس, ٹورزم, ٹریول ایجنٹ, یہ سب اپنے کیپٹل کھا کھا کے مر گئے. جن کے پاس کچھ زیادہ کیپٹل تھا وہ بچ گئے, اور جن کا ایک نام تھا انہوں نے بینکوں سے قرضے لے کے چلایا. کورونا نے جتنا تباہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک بیماری ہوتی ہے. جی جی. اس سے پہلے آئی تھی 1926 میں یہ بیماری. اچھا. ایک ایسی بیماری کورونا, ان کا نام پتہ نہیں چلا تھا آخر. وہ 7 سال تک رہی تھی. 1933 میں وہ بیماری واپس گئی تھی. ایک ترکی بچا ہوا تھا اس میں, ایک امریکہ کا شہر سان فرانسسکو بچ گیا تھا اس میں. لیکن اس بار تو کچھ نہیں بچ سکا نا. اس بار تو لوگوں کے اس ٹائم پہ گناہ کم تھے, اس مرتبہ گناہ بڑھ گئے لوگوں کے. لوگ جھوٹ بولنا اپنی عادت بنا لی, کرپشن اپنی عادت بنا لی, چوری اپنی عادت بنا لی, اپنا حق سمجھ کے غلط کام کرتے ہیں لوگ. تو جب آپ غلط کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ٹیلر تو دکھائے گا نا. بے شک. پاکستان کے اوپر تو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے. بالکل. بہت بڑا کرم کیا ہے. جتنا بڑا کرم اللہ نے پاکستان کے اوپر کیا ہے. ٹھیک ہے 1 2 3 4 قسم کے بزنس زیادہ نقصان ہوا, باقی اللہ نے بڑا کرم کیا. بالکل. کہ آپ کے یہاں انڈسٹریاں بند نہیں ہوئی, آپ کے یہاں کہ نئی اسکیمیں آنی شروع ہو گئی. بالکل. سابق پرائم منسٹر کی مہربانی سے, عمران خان کی مہربانی سے, یہ چیزیں پھر انہوں نے ان دنوں میں اس سے آتے ہی انہوں نے ایک پلاننگ دی تھی میثاق مدینہ کی اور ٹورزم کی. ٹورزم کے اوپر میں سمجھتا ہوں جتنا پاکستان میں پچھلے سالوں میں کام ہوا ہے پورے 70 سال میں کام نہیں ہوا. اچھا ماشاءاللہ. ٹورزم پوری دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, پوری دنیا کی. دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں ٹورزم بہت بڑا رول ادا کرتی ہے, اور ٹورزم سے کروڑوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. کئی دنیا کے ملک کے جو ٹورزم کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں. ٹورزم نہیں ہوتا, پورا دار و مدار ٹورزم پر. ٹورزم میں گورنمنٹ کو پیسے لگانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صحیح. ٹورزم میں گورنمنٹ کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی گورنمنٹ کھول سکتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دے سکتی ہے. ہمارے یہاں جتنی سہولتیں ہیں ٹورزم کی, میں نہیں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں پر ہے. بے شک. آپ میں سے کسی کو معلوم ہو یا نہیں ہو, یہاں ہندوؤں کا بھی حج ہوتا ہے. اچھا. ہندوؤں کا بھی حج ہوتا ہے, وہ بال بھی کٹواتے ہیں, احرام بھی پہنتے ہیں, یلو کلر کا احرام پہنتے ہیں. اچھا. صحیح. وہ ان کا ایک وہ جو ایک آپ میں سے کسی کو شاید اس نے میرے منہ سے سنا ہوگا, باقی تو میرے خیال سے آپ میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا. یہ ہوتا ہے بلوچستان میں. اچھا. ہنگلارج کے مقام پر, وہاں ہے کالی ماتا کا مندر. اوکے. بالکل. وہاں ہندوؤں کا حج ہوتا ہے, یلو کلر کے لباس احرام پہنتے ہیں, صحیح. بال کٹواتے ہیں. جب وہاں سے لوگ جاتے ہیں اپنے دوسرے فیملیوں کے پاس تو باقاعدہ ان کے ہاتھ چومتے ہیں لوگ سارے. اچھا. وہ اسی طرح کرتارپور رادھاری ہے سکھوں کا, وہ تو بہت مشہور ہو گیا. بالکل. مگر اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل. یہ تو آپ کے توسط سے آج ناظرین کو پتہ چلا ہے. بزنس چینل کو مبارکباد دے رہا ہوں, چلو یہ آئے ہوئے ہیں. ٹورزم سب سے بڑی فیلڈ ہے دنیا کی. جی. دنیا کی. جی بالکل. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا میں سال میں 10 کروڑ لوگ جاتے ہیں, امریکہ میں 6 کروڑ لوگ جاتے ہیں, ترکی میں 4.5 کروڑ لوگ جاتے ہیں, تھائی لینڈ میں 3 کروڑ لوگ جاتے ہیں. ان کا انکم کتنی ہے؟ تھائی لینڈ کی تقریباً بیفور کووڈ $46 بلین خالی ٹورزم سے انکم تھی. زبردست. تو آپ سوچ لو کہ لوگ کتنا کماتے ہوں گے ٹورزم سے. بالکل. ٹورزم بہت بڑی فیلڈ ہے اور بے شمار لوگوں کو روزگار ملتا ہے. میں آج بزنس ٹی وی کے تھرو میسیج بھیجنا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی یہاں ایک انسٹیٹیوشن ہے پتھم کے نام سے, اس میں ٹورزم کے کورس ہوتے ہیں.
اچھا وہ کورس آپ کریں. ہمارے ینگ بلڈ کو بول رہا ہوں، جس کو بولتے ہیں کیریئر گائیڈنس میں بھی آ جاتا ہے وہ، کہ لوگوں کے کیریئر بن جاتے ہیں. یہ پروگرام بہت سال پہلے پی ٹی پہ اے کے میمن صاحب نے کیا تھا، کیریئر گائیڈنس کا پروگرام، جس میں انہوں نے مجھے بلایا تھا. بالکل. تو یہ ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ جس کو فالو اپ کرنے سے آپ کی ویورشپ بھی بہت بڑھے گی، لوگوں کو اویئرنیس ہوگی کہ ہم کو جاب، اچھی جاب کہاں ملے گی. بالکل. ٹورزم میں ایک بہت اسکوپ ہے، مطلب بہت بڑا اسکوپ ہے، بہت بڑا اسکوپ ہے. ٹورزم میں ہے، ایئر لائن ہے، پرائیویٹ ایئر لائن آئے ہیں، اس میں اسکوپ ہے بہت بڑا. ابھی فلائی جنا آئی ہے نئی ایئر لائن، اس نے بھی، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، بولا ہم کو 3 جہاز کی پرمیشن دی ہے. میں نے 3 نہیں، اب 300 جہاز لے کے آؤ، آپ کی طاقت چاہیے. بالکل منیمم 3 جہاز ہوتے ہیں ایئر لائن کھولنے کے لیے. آپ میکسیمم جتنے بھی جہاز لے کے آئیں، لوگوں کو جتنی فیسلٹی دیں گے، جتنی کمپٹیشن ہوگا، اتنا لوگوں کو بینیفٹ ہوگا. تو یہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچانا ضروری ہے. بالکل. اگر ہماری ینگ بلڈ اس فیلڈ میں رہے گی، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ دنیا میں سب سے زیادہ ینگ بچے ہمارے پاس ہیں، بے شک. تو ہم ان کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو راہ راست پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں. ٹورزم کی فیلڈ ہے، اور بے شمار ابھی آئی ٹی کی فیلڈ ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے آئی ٹی کی بھی، جس کے اوپر سیلانی، جماعت اسلامی، بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں. یہ کام سارے گورنمنٹ کے ہیں، مگر کرتی ہے پرائیویٹ سیکٹر. بالکل بالکل. آئی ٹی اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ آپ دنیا میں، انڈیا جیسا ملک کم سے کم سال میں $200 بلین آئی ٹی سے کماتا ہے. بے شک. یہ تو انڈیا جیسا ملک. بالکل. ہم ابھی $2 بلین پہ پہنچنے والے ہیں. انشاءاللہ. ہم پہلے 1 بلین سے بھی کم تھے. ہم کو اس میں بہت زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں اپنی ینگ بلڈ کو آئی ٹی میں. اور آئی ٹی میں آپ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. آئی ٹی میں جتنی انکم ہے انسان کی سوچ سے باہر ہے. بے شک. یا اگر آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ جائے، آپ لوگ آئی ٹی کو بھی اپنے اندر شامل کرو، آپ کی پروموشن 2 دن میں بڑھ جائے گی. اچھا. آئی ٹی سیکٹر میں آپ اپنا ٹائم دو، اس میں بھی تھوڑا ٹائم نکالو آئی ٹی کے لیے. آئی ٹی کی بڑی واسٹ فیلڈ ہے، اور آپ کو گھر بیٹھے اتنے پیسے ملیں گے کہ آپ سب بھول جاؤ گی یہ چیزیں کا. صحیح. ٹورزم کی فیلڈ میں محنت زیادہ ہے، کام کرنا پڑتا ہے، ٹورسٹ کو لے کے ٹورسٹ گائیڈ بننا پڑتا ہے. جی. اس گائیڈ بننے سے آپ کو پاکستان کی پوری ہسٹری مل جاتی ہے کہ آپ کے پاس بدھسٹ ٹورزم کتنا بڑا ہے، بے شک. جاپانیز ٹورزم جو ہے وہ پیک پہ جاتا ہے، ہائپ پہ جاتا ہے، پہاڑوں پہ جاتا ہے. سب قسم کا ٹورزم پاکستان میں اویلیبل ہے. عمران خان کا ایک لفظ ہوتا ہے 12 موسم. 12 موسم ہیں، مگر ہم لوگوں کو موسم یاد رہتے نہیں ہیں. ہم کو 4 موسم ہی یاد رہتے زیادہ تر. جی جی. تو اس سے بھی زیادہ بینیفٹ اٹھایا جا سکتا ہے. بے شک. گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، اسپیشلی کہاں کون سا فروٹ پیدا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. عمران خان نے آخر میں ایک کام کیا اولیو پہ. اولیو پاکستان میں اٹلی کی ہیلپ سے لگا ہے. اچھا. اٹلی کے ایمبیسڈر نے خود نے آج نیوز کے مارننگ پروگرام میں اس نے بریفنگ دے رہا تھا. ایک میمن بچی اس کا انٹرویو لے رہی تھی، اقبال لطیف کی بیٹی. جی جی. تو ہم ہر اس پاکستان میں دنیا کا ہر قسم کا فروٹ بھی مل سکتا ہے، ہر قسم کی فیسلٹیز بھی موجود ہے. یہ پاکستان دنیا کو بے شمار قرضہ بھی دے سکتا ہے. میں خود فقیر ہے. جی بالکل. فقیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکمران کام کرنا نہیں چاہتے. بالکل. اگر حکمران کام کرنا چاہتے تو آپ کے پاس ایک کان ایسی ہے جس کو کہتے ہیں ریکارڈنگ، اس میں گولڈ ہے، جس کا پہلے آپ کو ایگریمنٹ ہوا تھا. جی جی. مگر کچھ کرپشن نظر ہو گیا تھا. اوکے. ایمانداری سے کام کرنا چاہیں تو پاکستان کا ہر آدمی آج پر کیپیٹل انکم $2,000 ہوگی، میکسیمم میں 1,500 ہوگی. سنگاپور کی $60,000 ہے پر کیپیٹل انکم. صحیح. ہم کتنا پیچھے ہیں؟ ہم سے زیادہ بنگلہ دیش کی ہے، ہم سے زیادہ انڈیا کی ہے، ہم سے زیادہ کابل کی ہے، افغانستان کی ہے. ہم اس سے بھی پیچھے ہیں، گئے گزرے ہیں. تو ہم اپنے ملک کو پروموٹ کرنے کے لیے اچھی لیڈرشپ ہونی چاہیے، اچھے لوگ ہونے چاہیے، ہونیسٹ لوگ ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ رزق وہی دے گا جو وہ مانگتے ہیں. بے شک. صرف آپ کا مانگنے کا طریقہ الگ ہے. ایک آدمی چوری سے مانگتا ہے اس کو ہی ملتا ہے،
ایک غلط طریقے سے مانگتا ہے اس کو بھی ملتا ہے, ایک ایمانداری سے مانگتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. ایک بندہ 5-15 ہزار میں بھی اپنا گھر فرسٹ کلاس چلا لیتا ہے, ایک آدمی 50 ہزار میں بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ سب چیزیں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے بہت اچھی. اس پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بے شمار منرلز, اتنے منرلز ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان دنیا میں کسی ملک سے پیچھے ہو سکتا ہے. جس طرح آبادی میں پاکستان کا دنیا میں 5واں نمبر آتا ہے, اسی طرح ریسورسز میں پاکستان کا دنیا میں 2 نمبر آتا ہے, پہلا یا 2 نمبر. اتنے ریسورسز اویلیبل ہیں, تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی کے لیے الگ الگ فیلڈ موجود ہے. صرف کام کرنا سے آدمی پاکستان بہت آگے نکل سکتا ہے. اللہ اس قوم کو ہدایت دے اور اچھی لیڈرشپ دے جو اس ملک کے لیے اچھا کام کرے. اور بے شمار کام ہیں, بے حساب کام. آپ کے پاس ڈائمنڈس کی کانیں ہیں, آپ کے پاس زمرد کی کانیں ہیں, سوات میں سب چیزیں موجود ہیں. آپ بلوچستان اکیلا آپ کو پورے پاکستان کو قرضوں سے آزاد کر سکتا ہے 5 سال کے اندر. صرف کام کرنے والا آدمی چاہیے, کام کرنے والا چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. یہاں پر اتنے ریسورسز ہیں, بس ایک چیز ہے ایمانداری نہیں. یہ کہاں سے لائیں گے ہم لوگ؟ بالکل یہ بڑا مشکل کام ہے. بے شک ایمان لوگوں کے کمزور ہیں, اللہ پہ یقین کم ہے, اللہ سے دوستی کرتے نہیں ہیں لوگ, اللہ کے کلام سے دوستی نہیں کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. جب اللہ سے آپ دوستی کرو گے تو کوئی اللہ کبھی کسی کو آج تک مایوس کیا ہے؟ بے شک بالکل بھی نہیں کرتے. آپ نے کبھی سنا ہے کبھی آج تک پاکستان سے کسی لیڈر کو ہٹایا گیا ہو, وہ مٹھائیاں نہیں بٹی ہو؟ پاکستان کا پہلا لیڈر تھا جس نے ناموس رسالت کے اوپر کام کیا تھا. کس کے لیے؟ اللہ کے اس کے رسول کے لیے. تو انہوں نے اس کا گراف کہاں لے گئے؟ 80% پہ. اچھا سر, میرا اگلا سوال ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے گا کہ آنے والا جو نیا سال ہے اس میں پاکستان کی معیشت, صنعت اور تجارت کی ترقی کے لیے وہ کتنا اہم ہے, اور ٹورزم کمپنی اور ٹریول ایجنسیز کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب تک پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوگی, کوئی بھی فیلڈ اتنی اسپیڈ سے آگے نہیں بڑھے گی. صحیح. معیشت کا پہیہ چلے گا, اس کو چلانے میں بھی ٹائم لگے گا. جس طرح حالت کی ہے ہم لوگوں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہم سب, ہر آدمی اس میں شامل ہے, ہر پاکستانی اس میں شامل ہے. اگر کسی نے سمجھا کہ ایک نے غلط کام کیا تو سب کو آواز اٹھانی چاہیے. کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی. لوگ ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, بندوں سے ڈرتے ہیں. یہ سوچ لیں کہ ہم جہاں بھی ہوں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. بے شک. اگر یہ ذہن میں چیز آ جائے تو انسان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. بالکل. ابھی سابق پرائم منسٹر صاحب ایک لفظ بولتے ہیں, لا الہ الا اللہ. بے شک. اللہ واحد لا شریک. اللہ واحد لا شریک, اس کے علاوہ کوئی نہیں. بالکل. تو یہ چیزیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہی دینے والا ہے, وہی لینے. 70 سال کی 71 میں پہنچنے والا ہوں. آج تک کبھی میں نے پبلک میں اتنی اویئرنیس نہیں دیکھی جیسی اب دیکھ جس طرح اب دیکھ رہا ہوں. بالکل. ویسے قومیں بھی بہت سالوں کے بعد ہی جاگتی ہیں. بالکل. یہ جلدی نہیں جاگتی ہیں. امریکہ جیسا ملک بھی 200 سال کے بعد جاگا تھا. بالکل. جیسے تو یہ آپ ایران کی ہسٹری اٹھا لے تو اس زمانے کی ہے, رومن امپائر کی ہسٹری اٹھا لے اس زمانے کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہسٹری اس سے پہلے کی ہے. تو یہ سب چیزیں وقت پہ اگر صحیح ہو جائے قوم تو قوم کا بھلا ہوگا. آنے والی جنریشن کے لیے فکر اس کی ہے, آنے والی جنریشن کی, کہ وہ کیسے آگے بڑھے گی. بالکل. سر ہمارے ناظرین کو پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ سوال تو بہت اچھا کیا آپ نے. حکومت زیرو کام کر رہی ہے. پچھلی حکومت تھی اس نے بہت محنت کی تھی. اس پہ بہت بڑا رول ادا کیا تھا زلفی بخاری صاحب نے. اچھا. جو وہاں سے باہر سے آئے تھے, وہ اس پارٹی میں تھے پی ٹی آئی کی. اس نے بڑی محنت کی تھی. آج آپ ایک بات بتاؤں آپ کو, امریکہ کے اندر ایک بیچ ہے, فلوریڈا بیچ. اچھا. جی. صحیح. اس بیچ کے اوپر 364 ہوٹلس ہیں
جو اکانومی سے لے کے 7 اسٹار تک کی. اچھا اچھا اور آپ کے پاس جو بیچ ہے اس سے بہت بڑا ہے. اچھا. سینٹ اسٹریٹ, ہوکس بے, سومیانی, بالکل، یہ وہ تو ہے. وہ کراچی بیچ میں پہ ہی صرف. آپ کم سے کم 100 ہوٹلیں کھول سکتے ہیں. پاکستانیوں کے پاس پیسہ بہت ہے, پاکستان سے لوگ بہت آتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے ہیں, پیسہ بہت رکھ کے بیٹھتے ہیں, بالکل گورنمنٹ کا حق نہیں دیتے ہیں, وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتی ہے. بے شک. وہ کچھ سسٹم ایسا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن کا جی جی کہ وہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے ٹیکس نہ دینے پہ, وہ بھی صحیح غلط بات ہے. یہ بھی غلط ہے. تو یہ بیچ اتنے بڑے بڑے بیچ ہیں ہمارے پاس, خالی پرائیویٹ سیکٹر کو جگہیں دے دیں, بولا 10 سال کے بعد پیمنٹ دینا, آپ یہاں بناؤ ہوٹل, ٹیکس سے بھی ایگزمپشن, اور آپ یہاں ہوٹلیں بناؤ یا موٹلیں بناؤ, 25 روم والے, 30 روم والے, 40 روم والے, آگے جا کے پھر آپ 5 اسٹار ہوٹلیں بھی وہاں بن سکتی ہیں. بالکل, اتنی یہ تو بڑی ہے. اپورچونیٹی ہے ہمارے بیچ پہ صحیح صحیح. کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی اپورچونیٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے. بے شک, یہ تو ہے. اس پہ آپ کے جتنے لوگ انمپلائڈ ہیں وہ سب کھپ جائیں گے. وہ جو ہمارے بیچ ہیں وہ سب سے زیادہ سیکیورڈ بھی ہیں, سیکیور. ان کی انٹری اور ایگزٹ ایک ہی ہے. اچھا. وہاں کرائم ریٹ بھی بہت کم ہے. 0. وہ اگر وہاں کے لوکل لوگوں کو, گاؤں کے لوگوں کو اگر جاب اپورچونیٹی مل جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں وہ بھی کہ 0% پاکستان پر آ میں جائے گا پھر. 0% میں بھی آ جائے گا, کرائم بھی ختم ہو جائے گا, اکانومی بھی اسٹرانگ ہوگی. ایک چیز نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں. صحیح. پھر لوگوں کا جو سیلری اسکیل ہے وہ بھی بڑھتا رہے گا اس کے ساتھ. جب وہ کمائیں گے تو سیلری بڑھائیں گے لوگوں کی. یہ بہت اچھی فیلڈ ہے, بے شمار یہاں فیسلٹیز ہیں. اللہ گورنمنٹ کو نیک ہدایت دے, آمین آمین. بالکل. حرام یہ تو سے ہے. بچنے کی توفیق دے, حلال کھانے کی توفیق دے. آمین. آپ کو ملنا اتنا ہی ہے. آپ حرام سے کماؤ گے جب بھی اتنا ہی ملے گا, حلال سے کماؤ گے جب بھی اتنا ہی ملے گا. جتنا نصیب بس میں ایک لکھا ہے. فرق ہے دونوں میں, حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت نہیں ہے. بالکل بالکل. اس طریقے سے اگر ہم کام کرنا چاہیں تو پاکستان از اے گولڈ مائن. گولڈ مائن, گولڈ. اس کو کسی نے اویل نہیں کیا آج تک. ابھی ریکارڈنگ کے پیچھے پچھلی گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹ سب محنتیں کر رہے ہیں, کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا. ابھی پچھلی گورنمنٹ نے جو کام کیا تھا, اس نے ایگریمنٹ کیا تھا, وہ $9 بلین کے انویسٹمنٹ بھی کر رہے تھے, اور 50-50 میں پارٹنرشپ بھی بن گئے تھے آپ کے. اگر وہ ایک مائنس تھی, ابھی تو اسی تو سینکڑوں مائن ہیں ہمارے پاس. بالکل. ہمیں قدر نہیں ہے پاکستان کی, بالکل. نہ مجھے قدر ہے, نہ اور پاکستانیوں کو قدر ہے. بے شک ہمیں قدر نہیں ہے پاکستان سارے کی. پاکستانیوں کو اس کی قدر نہیں ہے. بالکل. ایک چیز اللہ اگر تعالیٰ نے نواز دی ایک ہے آدمی نا. اچھا ملے گا, اسے کیا کر لے گا. جب تک ٹیم نہیں بنے گی, بالکل. ٹیم بن کے ہی کام ہوتے ہیں, بغیر ٹیم کے کام نہیں ہوتے. یہاں اکیلا بیٹھ کے میں ایجنسی پوری رن نہیں کر سکتا. بے شک. میرے یہ تو پاس ہے. پوری ٹیم ہوگی تو میں رن کروں گا. بالکل. اسی طرح گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے بہت بڑی ٹیم چاہیے ہوتی ہے, مگر آنیسٹ لوگ کہاں سے لائے. Honesty is best ایک policy مرتبہ جو کہ ہے پیٹ ہی میں نہیں حرام پاکستان چلا میں. جاتا ہے نا, تو پھر وہ اس میں سے حلال نہیں نکلتا. نہیں نکلتا. بالکل صحیح. یہ ٹرانسفر ہوتا ہے آپ کی اولادوں میں, اولادوں سے پھر آپ, یہی اولاد آپ کو بعد میں دھکے مار کے باہر نکالے گی. بالکل. یہ تو ہے. یہ نظام قدرت ہے. نظام قدرت سے نہیں لڑو, اس سے دوستی کرو, اس کی ہر بات مان لو, آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بے شک. بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نوازا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ شمائلہ عارف کو پاک بزنس ٹی وی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.